बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जो ख़बर प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज़ निशाने पर आ गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज़ कौन हैं, इनके नाम क्या हैं और किस शख्सियत ने इन जजेज़ को निशाने पर रखा है, मामला क्या है। सबसे पहले तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वलाओं की जो बाकी अहम ख़बरें हैं, जनरल फैज़ हमीद ने सब कुछ बता दिया, ये भी बड़ी अहम ख़बर है। और फिर DG ISPR ने भी तस्दीक की है। किस बात की उन्होंने तस्दीक की है, इस ख़बर की तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और बाकी ख़बरों की भी हेडलाइन जो टाइटल्स हैं वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं, उनकी तफसीलात भी व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेज़ निशाने पे रख लिए गए। इस खबर की नाज़रीन डिटेल पर आने से पहले मैं सिर्फ 3 जुमले आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और ये जुमले फरमाए हैं या ये दावा किया है सीनियर एंकर हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब ने नाज़रीन ये कहा है कि उम्मीद है कि 2025 में कोई जज साहब काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं बनेंगे जिन्होंने 2024 में जस्टिस मुनीर को पीछे छोड़ दिया। ये नाज़रीन सियासत पीके के ऊपर ये एक ग्राफिक्स है हामिद मीर साहब की, आप देख सकते हैं। तो ये हामिद मीर साहब ने फरमाया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में। अब नाज़रीन ये जो हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं, मतलब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को तशबीह दी है कि उनका जो बतौर चीफ जस्टिस रोल रहा वो जस्टिस मुनीर जैसा था और वो तवक्को लगा रहे हैं कि 2025 में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी आला अदलिया का जज जो है वो जो काजी फ़ाइज़ा थे वो काजी फ़ाइज़ा नहीं बनेंगे। अब नाज़रीन ये जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, इस पे नाज़रीन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। काजी फ़ाइज़ा साहब को कब टारगेट करना शुरू किया गया मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि काजी फ़ाइज़ा के किस फैसले पर सबसे पहला एतराज़ उठा। वो नाज़रीन फ़ैसला था तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अब ये जो हमारे सीनियर सवाल उठाने वाले हैं, मेरे तो सीनियर हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ और एहतराम करता भी रहूँगा। मैं सिर्फ एक सवाल रखूँगा कि क्या आप जमहूरियत के दाई भी हैं, आप मुल्क में जमहूरियत की तरक्की की, जमहूरियत के फ़रोग़ की बात भी करते हैं। तहरीक इंसाफ ने अगर अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया तो क्या इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा का कसूर था? इस सवाल को भी मैं साइड पे रख देता हूँ। एक और चीज़, सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों निशाने पे है? अगर काजी फ़ाइज़ा ने जिस फैसले पर उन्हें हदफ तनकीद बनाया गया तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले पे, क्या वो फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा के अकेले का था? उसमें जस्टिस मुसर्रत लाली साहिबा भी थी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब भी थे। तो फिर अकेला काजी फ़ाइज़ ईसा को जस्टिस मुनीर से क्यों हामिद मीर साहब तशबीह दे रहे हैं? उसमें तो 3 जज साहब थे, 3-0 का फैसला आया था। फिर आपने तनकीद करनी है तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं, मोहम्मद अली मज़र साहब, मुसर्रत लाली साहब को भी कहें कि उनका किरदार भी जस्टिस मुनीर जैसा है। जस्टिस मुनीर के बारे में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है ना कि उन्होंने आइन और कानून को बलाए ताक रख दिया, नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया। तो फिर आप काजी फ़ाइज़ा को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ बैठे दाएं बाएं 2 जजेस का नाम क्यों नहीं लेते? हामिद मीर साहब उनको भी कहें ना कि ये भी जस्टिस मुनीर हैं। और फिर नाज़रीन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नैब तरमीम का फैसला बंदियाल साहब देखे गए, काजी फ़ाइज़ा के 5 रुकनी बेंच ने उस फैसले को टर्न डाउन कर दिया, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो इस फैसले पर भी एतराज़ तहरीक इंसाफ का वैसे तो एतराज़ नहीं है, क्योंकि जब नैब तरमीम में इंट्रा कोर्ट अपीलें एक्सेप्ट हुई और पहले वाला फैसला कलअदम करार पाया, ये तहरीक इंसाफ भी थी, ये बानी PTI इमरान खान थे जो उस फैसले का
سب سے پہلے فائدہ لینے کے لیے تحریری طور پہ درخواست لے کے جج صاحب کے پاس پہنچے تھے. لیکن چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی تحریک انصاف کو قابل قبول نہیں تھا. تو اس بینچ میں کون کون تھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن رضوی. اگر اس میں قاضی فائز عیسیٰ یہ فیصلہ دے کہ جسٹس منیر بنے ہیں، یہ باقی ججز بھی کیا جسٹس منیر ہیں، جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، جسٹس امین الدین خان بھی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ہیں، جسٹس حسن رضوی بھی ہیں، تو ان کو بھی کہنا کہ یہ بھی جسٹس منیر ہیں. اب کتنے جج ہو گئے ناظرین؟ 2 جج میں نے آپ کو پہلے بتائے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، اور 4 جج یہ ہو گئے، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین اور جسٹس اپنے حسن اظہر رضوی. یہ 6 جج جو ہیں پھر یہ بھی جسٹس منیر ہیں. 7ویں ان میں شامل کر لیں آپ قاضی فائز صاحب، پھر یہ بھی جسٹس منیر ہیں. اب 2 جج رہتے ہیں. میں نے 9 کا ذکر کیا نا تھمبنیل پہ، 2 بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جو 63A والا فیصلہ تھا، آپ ان کے خود کے پروگرام نکال کے دیکھیں. یہ خود کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہے. یہ حکومت کی 2/3 اکثریت بنانے کے لیے قاضی فائز صاحب نے اس کیس کو لگایا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو کیا اپوزیشن کے کسی رکن نے ووٹ ڈالا اس 26ویں آئینی ترمیم میں؟ کسی نے ووٹ نہیں ڈالا، کسی نے بھی ووٹ نہیں ڈالا اپوزیشن سے. اور پھر وہ جو بینچ بنا 5 رکنی، منیب اختر صاحب نے تو بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. کیوں انکار کیا تھا؟ اس پہ کبھی انہوں نے بات کی حامد میر صاحب نے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے فکس ہوئی، کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں بیٹھنے سے انکار کیا؟ اور پھر ناظرین اس بینچ میں کون تھے؟ قاضی فائز عیسیٰ تھے، نعیم اختر افغان صاحب تھے، مندوخیل صاحب تھے، امین الدین خان صاحب تھے، مظہر علم میاں خیل صاحب تھے. تو باقی جج تو اوپر آ چکے ہیں، مندوخیل صاحب بھی اوپر آ چکے ہیں، امین الدین خان صاحب بھی اوپر 7 میں شمار ہو چکے ہیں، قاضی صاحب بھی شمار ہو چکے ہیں. یہاں پہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب بھی ہیں اس بینچ میں 63A والے میں، جسٹس مظہر علم میاں خیل صاحب بھی ہیں. تو کیا یہ بھی جسٹس منیر ہیں؟ یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ آزادی رائے نہیں پاکستان میں. یہ جو یہاں پہ اس قسم کی بات کر کے سپریم کورٹ کے ججز کو جسٹس منیر کہا جا رہا ہے، ان سے کوئی پوچھ گچھ ویسے ایک پیار محبت میں ہو سکتی ہے کہ کیا آپ اس کو پروو کریں گے کیسے جسٹس منیر بنے ہیں سپریم کورٹ کے 9 کے 9 ججز؟ کوئی سوال ہو سکتا ہے. پھر اس پہ جواب کیا آئے گا یہ تو اس وقت دیکھنا پڑے گا. لیکن کیا یہ پوچھا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا ہم صحافی ہونے کے ناطے جو مرضی کہہ دیں؟ اور ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، حامد میر صاحب نے پچھلے دنوں ایک دعویٰ کیا تھا، اس دعوے پر ایک بیٹھک ہوئی ہے، اس بیٹھک میں حامد میر صاحب موجود تھے اور حامد میر صاحب وہاں پر بات تک نہیں کر سکے، اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے. یہ خبر کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کیا معاملہ ہوا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں اگلی خبر پہ، لیکن یہ بات وہیں پہ رہے گی کہ حامد میر صاحب کا کیا سپریم کورٹ کے ججز کو، پہلے تو قاضی صاحب کو نشانہ بنانا، لیکن کیا یہ باقی 8 ججز بھی جسٹس منیر ہیں اور کیا اس کو پروو کر پائیں گے؟ آئین اور قانون کی بات ہے نا. تو حامد میر صاحب بتائیں کہ آئین اور قانون کے تناظر میں کون سا فیصلہ ان ججز کا غلط تھا؟ جن فیصلوں کا میں نے حوالہ دیا، جس فیصلے پہ تکلیف اٹھتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، میں ان کی بات کر رہا ہوں، حامد میر صاحب کی بات نہیں کر رہا. تو ثابت کریں کون سا فیصلہ آئین اور قانون سے ہٹ کے دیا گیا. ناظرین کل مذاکرات جو ہونے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ، اس میں ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ اجلاس جو کل 11:30 بجے ہونا تھا، اب یہ 3:30 بجے ہوگا. بتایا تو یہ گیا ہے کہ ارکان کی تجویز پہ اجلاس کا وقت تبدیل کیا گیا ہے، لیکن ناظرین بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کل SIFC کمیٹی کا اجلاس بھی ہے جس میں وزیر اعظم نے صدارت کرنی ہے اور باقی اہم شخصیات قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان وہ موجود ہوں گے. تو شاید اس وجہ سے یہ جو اجلاس ہے، معاف کیجیے گا، مذاکراتی کمیٹیوں کا، یہ شاید اس وجہ سے آگے کیا گیا ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں فیض امیر صاحب والی خبر پہ. DG ISPR نے کیا خبر دی، پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں، پھر آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. ناظرین DG ISPR صاحب نے یہ بتایا ہے، خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ پاک فوج میں یہ جو کورٹ مارشل ہوتا ہے، یہ محض الزامات کے اوپر اس پر کارروائی کا آغاز نہیں ہوتا. DG ISPR کا کہنا ہے کہ اگر الزامات کے اوپر کسی فوجی حاضر سروس اعلیٰ آفیسر
یا ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے تو فوج کا ادارہ وہ کیسے چلے گا؟ یہ تو پھر ہر دوسرے بندے کے خلاف الزام لگے گا اور فوج جو ہے وہ کورٹ مارشل ہی کرتی رہ جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ فوج میں کسی کا کورٹ مارشل تب ہوتا ہے جب انیشل انکوائری میں ثبوت ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، اور جب ثبوت ریکارڈ پہ آتے ہیں، چاہے 10 سال پہلے بھی بندہ ریٹائرڈ ہو کے 15 سال پہلے ریٹائرڈ ہو کے گھر جا چکا ہو، اس کو بلا کے اس کا احتساب کیا جاتا ہے، اس کو قابل احتساب یعنی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خبر دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ کہنا ہے، جنرل احمد شریف صاحب کا۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کریں، اگر فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے 3 کیسز میں، 2 کیسز میں تو شروع ہو چکا ہے، تیسرے میں تو انکوائری چل رہی ہے، ایک ٹاپ سٹی، ایک ریٹائرمنٹ کے بعد، پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد، مطلب پوسٹ ریٹائرمنٹ سے آگے کا جو ان کا پیریڈ ہے اس میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا، تو اس پہ تو کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا 9 مئی کی انکوائری چل رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ خان صاحب بھی اس میں آئیں گے، آ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، جب یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتائی کہ یہ حساس معاملہ ہے، اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تب تک کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ نہیں ہوتی جب تک شواہد نہ آ جائیں، تو یہ تو واضح ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف شواہد موجود ہیں، شواہد اکٹھے کر کے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اب فیض حمید صاحب نے کیا بتایا ہے؟ ہمارے ساتھی ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فیض حمید صاحب نے معافیاں بھی مانگی ہیں، معافیاں مانگ کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان کی معافیاں بھی رائے گاہ گئیں، معاملہ درست کرنے کی کوششیں بھی رائے گاہ گئیں، گرفتاری ان کی ہو چکی ہے، یعنی گرفتار ان کو کیا جا چکا ہے، ان کی کوششوں کے باوجود کہ ان کی گرفتاری نہ ہو۔ لیکن عمران شفقت صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ٹرائل بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اتوار کے روز بھی فیض حمید کے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کی جاتی ہے۔ لیکن عمران شفقت صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بننے کی، یعنی وعدہ معاف گواہ بننے کی، تو انہوں نے کہا جی معافی شافی جنرل فیض حمید صاحب کی نہیں ہونی، اور فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو بس کہنے کی دیر ہے، وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف یعنی سلطانی گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، کیونکہ گرفتاری کے بعد جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، تو گرفتاری کے بعد ان کی حالت بڑی پتلی ہے، ان کی حالت بڑی پتلی ہے۔ تو یہ عمران شفقت صاحب کی بڑی خبر ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ گولی کیوں چلی، یہ ٹرینڈ دوبارہ سوشل میڈیا پہ کیسے وائرل ہوا۔ تحریک انصاف نے ناظرین یہاں پر جو لا کے مظاہرین کو بٹھا دیا اور فائنل کال کا نام دیا گیا، پھر یہاں سے منتشر ہوئے، اس کے بعد جو بیانیہ بنا، جو تحریک انصاف نے الزامات لگائے کہ کانسٹیٹیوشنل ہمارا رائٹ ہے احتجاج کرنا، ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ہمارے اوپر آنسو گیس کیوں چلائی گئی، گولی کیوں چلائی گئی، یہ ٹرینڈ بڑے دن تحریک انصاف نے وائرل کیا سوشل میڈیا پہ، اور مقصد ایک ہی تھا کہ احتجاج کرنا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، بالکل کانسٹیٹیوشن احتجاج کرنے کا رائٹ دیتا ہے، لیکن شاید ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ سیاست اور انتشار کی سیاست میں فرق ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کہا تھا، یہ بلکہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ انتشار اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے، تو وہ فرق تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ جہاں کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دے رہا ہے وہیں اس رائٹ کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پشاور میں جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے، ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ اب ان کے پی کے نمائندوں کے اوپر کے پی حکومت نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور ان کو منتشر کیا گیا، اور کچھ سوشل میڈیا پر تو یہ بھی دعوے کیا گیا، کیا ناظرین دعویٰ کیا گیا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ پختونخوا حکومت کے فائرنگ سے 5 بلدیاتی نمائندوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں ذرائع، پولیس نے سیدھی گولیاں مار کر 5 بلدیاتی نمائندوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایڈوکیٹ مدیہ شاہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ، اور
باقی دوست لکھنے والے کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو اپنا احتجاج ناکام ہونے پہ اور باقی پاکستان تحریک انصاف کو جو رہنما کہتے تھے کہ جناب یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں احتجاج کیوں نہیں کرنے دیا گیا، ہم کوئی انتشاری ہیں، ہم تو بڑے پرامن طریقے سے آئے تھے. تو آپ تو ریاست کی مشینری بھی لے کے آئے تھے، آپ تو کرینے بھی لے کے آئے تھے، آپ تو اور بھی بہت ساری چیزیں لے کے آئے تھے. یہ بلدیاتی نمائندے تو کچھ بھی لے کے نہیں گئے تھے، نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، غلیلیں بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو ان کے اوپر آنسو گیس کیوں پھینکی گئی، آنسو گیس کیوں چلائی گئی، گولیاں کیوں چلائی گئی؟ یہ سوشل میڈیا پہ اب کے پی حکومت کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب جن پہ تنقید کرتے تھے کہ یہ ہمارے ملزم ہیں، اب انہی کے نقش قدم پہ چل نکلے ہیں. یعنی تحریک انصاف نے اور علی مین گنڈا پور صاحب نے اپنی باتوں سے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے احتجاج کرنا، اس سے یو ٹرن لے لیا ہے.